ये देखा है कि अगर हमारा किसी के साथ मसला अटका हो ना, हाँ, और उसको भी पता हो कि इसको मेरी इस चीज़ में ज़रूरत है, वो नखरे करता है ना। आप पीछे पीछे करेंगे, वो बेएतनाई करेगा, बेपरवाही करेगा, आपको तरसाएगा, सब कुछ करेगा, है ना। आपका एक मसला अटका है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे रब के साथ हमारे सारे मसाइल अटके हुए हैं, और हम जिस मसले में भी अल्लाह के सामने दौड़ेंगे ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे नहीं करेंगे। हदीस में आता है कि बंदा जो है, बंदा एक बालिश अल्लाह के करीब होता है ना, अल्लाह 2 बालिश करीब होते हैं। बंदा चल के जाता है, अल्लाह दौड़ के आते हैं। एक हदीस में आता है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र में थे और रात का टाइम था। एक औरत थी, उसने आग लगाई हुई थी और उसका बच्चा उसके करीब खेल रहा था। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, इस औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह माँ से ज़्यादा बंदे से मोहब्बत करते हैं? फरमाया, बिल्कुल करते हैं। तो उस औरत ने कहा, ये मेरा बेटा है, क्या ये हो सकता है कि मैं अपने इस बेटे को उठा के इस आग में डाल दूं? कभी नहीं हो सकता। तो अल्लाह फिर बंदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को कैसे आग में डालेंगे? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एकदम जो है गिरिया तारी हो गया, रो पड़े। फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ उसी बंदे को अज़ाब देंगे जो सरकश होगा, अल्लाह की नाफरमानियाँ करेगा, अल्लाह की नहीं मानेगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, हमारे रब तो बड़े करीम हैं। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, तुझे तेरे करीम रब से किस चीज़ ने धोखे में डाला? तो उस अल्लाह की तरफ हम दौड़ें, उस अल्लाह के बन जाए। आसान सी बात है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू। फरमाया, जो अल्लाह का हुआ, अल्लाह इसके हो गए। हमारी तरफ से देर है, हमारी तरफ से देर है, अल्लाह की तरफ से देर नहीं। इसलिए अपनी जिंदगियों को बदले। अल्लाह से ताल्लुक़ कैसे पैदा होगा, उसके लिए एक ये भी है कि देखें, यानी हमारे जितने भी मसाइल हैं, उस सब मसलों में हम अल्लाह के सामने खड़े हों। सुबह उठे, 2 रकात नफल पढ़ें, अल्लाह से, अल्लाह के सामने अल्लाह की तारीफ़ करें, पैगंबर पर दुरूद भेजें। ए अल्लाह, मुझे आज ये काम करना है, ए अल्लाह मुझे ये करना है, ए अल्लाह मुझे ये करना है, ए अल्लाह इन सब कामों में मुझे तेरी ज़रूरत है, मेरा कोई काम तेरे बग़ैर नहीं हो सकता, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। अब जब हम अल्लाह से मांगेंगे ना और अल्लाह हमारे मसाइल को हल करेंगे, हमारा ताल्लुक़ खुद ब खुद अल्लाह से पैदा हो जाएगा। माँ है, माँ के सामने छोटा सा बच्चा होता है। अब वो क्या होता है कि बच्चे का जो भी मसला होता है ना, फ़ौरन माँ की तरफ दौड़ता है, हाँ, और माँ जो है ना, क्या होती है, उसका मसला हल करती है। इसके जहन में ही बैठ जाता है कि यही माँ मेरी सारे अगर ये बाहर गली के अंदर किसी से लड़ता भी है ना, तो उसको क्या कहता है, ऐसे मत करो वरना मैं अपनी माँ से कह दूंगा। उसके जहन में होता है कि सारे मसाइल का हल मेरी माँ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, माँ के हाथ में तो बाहर के गली के अंदर की जो लड़ाइयाँ हैं, उसका हल करना माँ के हाथ में नहीं, लेकिन हमारे रब के हाथ में तो सब कुछ है। कौन सी चीज़ ऐसी है और कौन सा मसला ऐसा है जिसका हल हमारे रब के पास ना हो? वो रब जिसने ये कहा कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, फरमाया तुम्हारे रब ने ये कहा है तुम मुझसे मांगो मैं कबूल करूँगा। बस अपनी ज़िंदगियों को बदलें, अपनी ज़िंदगियाँ
بدلیں، اللہ سے مانگنے کو عادت ڈالیں۔ یہ نماز ہے نا، نماز یہ چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نماز دی ہے، آپ فضائل اعمال کے اندر دیکھیں نا کہ ہمارے پیغمبر، ان سے پہلے جتنے انبیاء تھے یا صحابہ کرام، ان سب کا جو بھی مسئلہ اٹکتا تھا، جو بھی مسئلہ ہوتا تھا، نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ حل کرتے تھے۔ ہم اپنی نمازوں کو ایسے بنائیں۔ نماز میں کثرت مطلوب نہیں ہے کہ بہت سارے نوافل پڑھ لیے، بہت سارے، لیکن جتنا پڑھیں اس کو بہترین کر کے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا، بات تو آگے دوسری کہنی تھی، یہ بات کس لیے؟ یہ معاذ متوجہ ہو جائے کہ بھئی آگے ایک اہم بات کہی جا رہی ہے۔ معاذ رضی اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا دیکھو، کبھی بھی کسی فرض نماز کے پیچھے یہ مت چھوڑنا کہ یہ دعا مانگو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر میں اور شکر میں اور اچھی عبادت میں۔ عبادت کو بنا کر کرنا، خوبصورت کرنا، یعنی ہماری جو نماز ہے نا وہ اچھی صورت میں اللہ کے سامنے جائے، دوڑ کے پڑھنا، جلدی پڑھنا۔ ایک صحابی تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں ہیں، یہ مسجد میں داخل ہوا نا، دیکھا رکوع میں ہے، دوڑ پڑے کہ رکوع مل جائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد فرمایا کہ اللہ تمہاری حرص کو اور زیادہ کرے، لیکن آئندہ ایسے مت کرنا۔ تو ہماری جو نمازیں ہیں اس میں دوڑ نہ ہو، نہ نماز سے پہلے دوڑ ہو، نہ نماز کے اندر دوڑ ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہو۔ یہ جو دل ہے نا، دل یہ اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ یہ اپنے لیے بنایا، اس دل کے اندر اللہ ہی کی ذات بستی ہے۔ تو اب جس کے دل میں اللہ کی ذات نہیں ہوتی ہے نا، تو یہ خالی ہوتا ہے۔ جب خالی ہوتا ہے نا تو یہ جو کفار ہیں، یہ جو کیا نام ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک وہ جاپان ہے، لیکن خودکشی کی شرح بھی سب سے زیادہ اسی میں ہے۔ پیسے تو بہت آ گئے، چیزیں تو بہت آئی، ترقی تو بہت کر لی، دنیا کی ترقی تو بہت کر لی، لیکن اصل جو ترقی ہے، اصل جو دل ہے، اس میں اللہ نہیں آیا تو یہ انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اس لیے اس پر محنت کرنا، اس کے اندر اللہ کی ذات آئے۔ اور میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اس کے لیے ہمیں علم بھی حاصل کرنا پڑے گا۔ ہم تجارت کرتے ہیں، اب تجارت میں ہمیں تجارت کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک تاجر تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، حج کے لیے جا رہے تھے۔ اب حج کے لیے جاتے جاتے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جب پرانے زمانے کی باتیں، نہ اس وقت فون تھے نہ کچھ اور تھا، تو ان کے ساتھیوں نے اس کو وہیں پر جو ہے نا وہ قبر کھودی، اس کو دفن کرنے لگے۔ اتنا بڑا ناگ، سانپ جو ہے نا کیا ہے اس کے قبر کے اندر۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بند کیا اور دوسری قبر کھود لی۔ دوسری قبر کھودی تو وہی سانپ دوسری قبر میں موجود۔ ہاں، علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر تم اس کے لیے ساری دنیا بھی کھود لوگے نا، یہ سانپ اس کے قبر میں ہوگا، یہ اس کا وہ برا عمل ہے جس کا یہ عادی تھا، اسی طریقے سے دفن کر دو۔ دفن کر دیا۔ اس کے بعد یہ چلے گئے، پورا قافلہ تھا، حج کیا، واپس آئے تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی اس کے اندر کون سی خرابی تھی؟ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ غلے کا تاجر تھا، اور جب یہ غلہ فروخت کرتا تھا نا، جو بوری ہے نا، بوری، اس کے اندر جو ہے نا اس سے بوری، بھری ہوئی بوری ہے، اس سے کچھ غلہ نکال لیتا تھا اور اس کی جگہ بھوس ڈال دیتا تھا۔
اور وہ بھس کو غلے کے اس میں جو ہے نا فروخت کیا کرتا تھا. آج میرے محترم دوستو پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جو ہم دھوکے میں فروخت کرتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ من غش فلیس منا، فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اس لیے ایک تاجر کو اپنی تجارت سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بھئی تجارت کا علم پہلے سیکھو پھر تجارت کرو. ہم ملازم ہیں، ہمیں ملازمت کا علم پہلے سیکھنا چاہیے، ملازمت بعد میں کرنی چاہیے. اس میں کیا جائز کیا ناجائز. اگر علم حاصل نہیں کیا اسی تجارت کے ذریعے سے ہم جہنم میں چلے جائیں گے. اگر ہم نے ملازمت کا علم حاصل نہیں کیا اسی ملازمت کے ذریعے سے ہم جہنم میں جائیں گے. زراعت کا علم حاصل نہیں کیا اور زراعت کی اسی زراعت کے ذریعے سے جہنم میں جائیں گے. اس لیے علم کو سیکھنا، کم سے کم جو ضروریات کا علم ہے، جو ہماری 24 گھنٹے کی ضرورت ہے، جو کچھ اس میں ہم کرتے ہیں اس کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. جب تک ہم نے نہ سیکھا ہو ہم اپنے آپ کو ایسے سمجھے کہ ہمارے اندر کچھ کمی ہے، پھر اس کو پورا کریں گے. اور اللہ رب العزت کو یاد کریں. اللہ رب العزت کو پیارے پیارے اللہ کے نام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سنائے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکاریں. اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. اچھا دوسری بات کیا ہے، اب یہاں ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا، زمین پہ یاد کر رہے ہیں، اللہ آسمانوں پر ہمارا تذکرہ کر رہے ہیں. یہاں ہم انسانوں کی مجلس میں لگے ہوئے ہیں، وہاں اللہ کی ذات فرشتوں کی مجلس میں. اس لیے کیا فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو آپ خود سوچیں ہمارا تذکرہ ہمارے رب کے ہاں ہو جائے، اس کی صورت یہی ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں. نماز میں بھی اللہ یاد ہو، ہم ملازمت کر رہے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی ذات ہو، ہم تجارت کر رہے ہیں اللہ کی ذات ہو، اس سے ڈر ہمارے دل کے اندر ہو. اور میرے محترم دوستو ہمارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے شیطان چوکنا بیٹھا رہتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی انسان کے اعمال کو برباد کیا جائے. اب ایک ہماری طبیعت ہے، ہماری طبیعت یہ ہے کہ مثلاً میں آپ کو ایک حدیث سناؤں کہ دیکھیں جو آدمی ایک حدیث میں آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر پڑھتا ہے دعا اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما اور تمام مومن اور مسلم مرد اور عورتوں کی مغفرت فرمایا کہ ساری کی ساری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کی طرف سے اس کو ایک ایک نیکی ملتی ہے. تو آپ خود سوچیں اگر دنیا کے اندر اس وقت 2 ارب مسلمان ہیں اور اس نے یہی جملہ پڑھ لیا تو کیا ہوا، 2 ارب نیکیاں اس کو مل گئی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی روزانہ 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ یہی پڑھتا ہے اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ اس کو ان لوگوں میں لکھ لیتے ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان لوگوں میں لکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے اور لوگوں کو رزق ملتا ہے. جب اوروں کو ملے گا تو اس کو تو ویسے بھی ملے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہر جملے پر 2 ارب نیکیاں مل رہی ہیں تو 25 یا 27 مرتبہ میں کتنی ارب نیکیاں ملیں گی. اب ہم نے یہ سنا نا، ہم میں سے ہر کوئی کہے گا یار یہ پڑھنا چاہیے، اس میں بڑی نیکیاں ہیں. اگر میں آپ کو ایک حدیث سناؤں جس میں 1 نیکی ملتی ہے، آپ سنیں گے لیکن اس توجہ نہیں کریں گے. کیوں؟ 1 کم ہے اور وہ ارب بہت ہے. شیطان ہم سب کا دشمن ہے اور ہم سب کے اعمال کو برباد کرنا چاہتا ہے.
وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ اس کی ایک نیکی برباد کرو، 2 کرو، 3 کرو، یہ بڑا مشکل سا کام ہے۔ ایک یہ ہے کہ کچھ ایسا کرو کہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اب ساری کی ساری نیکیاں برباد کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپس کی لڑائی وہ نیکیوں کو ایسے برباد کرتی ہے جیسے اس طرح بالوں کو ختم کرتا ہے۔ کسی کے سر پر اس طرح پھیرایا جائے جب ایک بال بھی نہیں رہتا، اسی طریقے سے آپس کی لڑائی سے تو شیطان ہمیں آپس میں لڑاتا ہے۔ ایک مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ شیطان سے ملے تو شیطان کو اس نے کہا کہ بھئی، بزرگ نے کہا کہ تیری وجہ سے ساری دنیا میں فساد ہے۔ اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں اور انسان کیا کرتے ہیں۔ تو اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ ایک مٹھائی والے کی دکان پر لے گیا۔ اس کی دکان کے سامنے شیرہ پڑا ہوا تھا، وہ شیرے کے اندر شیطان نے انگلی ڈبوئی، وہ قطرہ جو ہے نا اس کی انگلی پر لگا، اس کو یوں کر کے اس نے پھینکا تو وہ قطرہ دیوار پہ لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چونٹی وہ شیرہ پینے کے لیے آ گئی، وہیں ایک چھپکلی تھی، چھپکلی بھی دوڑی چونٹی پر، وہاں ایک چوہا تھا، چوہے نے یہ دیکھا، چوہے کی چھلانگ لگی چھپکلی پر، وہیں پر جو مٹھائی والا تھا اس کی بلی تھی، بلی بھی یہ دیکھ رہی تھی، بلی کی چھلانگ لگی چوہے پر، وہاں ایک آدمی دیہات سے آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ کتا تھا، وہ بھی یہی سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کی چھلانگ، کتے کی چھلانگ لگی بلی پر، اور اس کو بلی کو اس نے دونوں پنجوں میں دبوچ لیا۔ اب بلی تو مٹھائی والے کی تھی، دکاندار کی تھی، اور اس کو بڑی محبت تھی اس سے۔ اس نے دیکھا میری بلی کا یہ حشر ہوا، اس نے اپنی دکان کا سریا اٹھایا اور ایک گھما کے جو مارا نا کتے کے سر پہ، کتا ختم۔ اب کتا بھی کسی کا تھا اور تھا بھی دیہاتی، اس نے یہی سریا اٹھا کے دکاندار کے سر پہ مارا نا، حلوائی کے، اس کو ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے، اچھا جتنے وہ دکاندار تھے نا، وہ مارکیٹ والے تھے، وہ سارے کے سارے کے دوست تھا، انہوں نے دیکھا بھئی ہمارا دوست مرا، انہوں نے اٹھا کے ایک سریا، یہ اسی سریے سے اس دیہاتی کے سر پہ مارا، اس کو ختم کر دیا۔ اب کچھ جو ہے نا کیا ہوئے، دکانداروں کی طرف سے ہوئے اور کچھ جو ہے گاہکوں کی طرف سے ہوئے، اور شروع ہو گئے لڑنے کے لیے۔ اب شیطان نے اس بزرگ سے کہا کہ بتاؤ میں نے کیا کیا؟ میں نے تو یہی کیا ہے کہ جو شیرہ ہے نا، اس کو میں نے ایک قطرہ جو ہے نا کیا کیا ہے، دیوار پہ پھینکا ہے، باقی سب انہوں نے خود کیا۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے نا، بس شیطان یہی کچھ کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے جو ہمارے درمیان ڈال دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک درخت کی کیا حیثیت ہے؟ ایک درخت پر پانچ چھ مر جاتے ہیں، کیا ہے؟ یہ درخت میرا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کیا ہے؟ یہ درخت میرا ہے۔ کچھ ایک دیوار ہوتی ہے، اس دیوار کی کیا حیثیت ہے؟ اس دیوار پر، یہ دیوار میری ہے اور یہ دیوار میری ہے، اس پر پتہ نہیں کتنے مر جاتے ہیں۔ ایک ایک مسلمان کا مرنا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ایک آدمی کی موت ایسی ہے جیسے سارے کے سارے لوگوں کو مار دیا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کیا، اس کا بدلہ وہ جہنم ہے۔ اور فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، فرمایا اللہ نے ان کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس سب کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اور اسی کو شیطان بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرا دیتا ہے۔
تو اس لیے کیا ہے یعنی ہمیں کیا کرنا ہے بھئی، اصل میں شیطان ہے نا، شیطان یہ ہے جہنمی، ہاں، اور شیطان چاہتا ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں وہ پہلے سے ہی اس کے عادی ہو جائیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، فرمایا یہ بات حق ہے کہ جہنمی آپس میں لڑیں گے، جہنم میں دوڑ ہی دوڑ ہے۔ اور اگر ہمیں شیطان کی نہیں ماننی اور ہمیں جنتی بننا ہے تو جنتیوں کی صرف آپس کا جوڑ ہے، جنتیوں کی صرف آپس کا جوڑ ہے۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے کینہ ان کے دلوں میں نہیں ہوگا، ہاں، بھائیوں کی طرح داخل ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ اس لیے کیا ہے ہمیں مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے کہ ہم سب کے ہیں اور سب ہمارے ہیں۔ شیطان ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کے عیوب دکھاتا ہے، فلاں نہیں ہوگا۔ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ شیطان کی دلچسپی اللہ کے حکم کے توڑنے میں ہے اور اللہ کا حکم رشتہ داری کے جوڑنے کا ہے، وصل الارحام اللہ کا حکم ہے، تو اب شیطان کیا کرتا ہے؟ رشتہ داروں کے درمیان توڑ پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبح کا ٹائم ہے، شیطان اپنے جتنے لشکر ان کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ انسانوں کو گمراہ کرو، اور جب شام آتی ہے، عصر کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں ان کی کارگزاریاں سنتا ہے کہ بولو کیا کیا۔ اب کوئی آتا ہے جی میں نے فلان سے زنا کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے یوں کرا دیا، یوں کہا، پتہ نہیں کتنے گناہ جو ہے وہ گنواتا ہے، یہ ہاں ہاں کرتا رہتا ہے۔ ایک شتنگڑا آتا ہے جی میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، لیکن جہاں یہ شوہر اور بیوی میں نے ان کے درمیان پہلے اختلاف پیدا کیا، پھر اس کے بعد میں ان کو بھڑکاتا رہا۔ جہاں شوہر اور بیوی کا مسئلہ آتا ہے نا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو غصہ بھی بہت آتا ہے، تو یہ غصہ دلانے والا کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، وہ غصہ دلاتا ہے یہاں پر۔ تو وہ جو شتونگڑا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے درمیان پہلے اختلاف ڈالا اور پھر دونوں کو جو ہے نا میں نے لڑایا، اور پھر میں جو ہے نا ان کو بھڑکاتا رہا، میں اس وقت تک جدا نہیں ہوا جب تک شوہر نے بیوی کو طلاق دینا دی۔ اب ابلیس اٹھتا ہے اور اس شتونگڑے کو گلے لگاتا ہے، کہتے تو نے جو کیا ان میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کرائے، ہمیں نمبر نہیں ملا، اس کو کیوں نمبر ملا؟ تو ابلیس کہتا ہے اس نے صرف دو آدمیوں کے درمیان اختلاف پیدا نہیں کیا، اس نے دو خاندانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا۔ ہاں؟ اور آپ نے پڑھا ہے نا فضائل اعمال کے اندر کہ آدمی 3 دن جو ہے مسلمان کے ساتھ چھوٹ چھٹاؤ رہے اور اسی حال میں مر جائے، کہاں جائے گا؟ تو اس لیے شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے سے لڑاتا ہے، ایک دوسرے سے متنفر کرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے انہی کو ہمارے درمیان ڈال دیتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، ہاں؟ اور ہمارے تبلیغ والوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتیں، ہاں؟ بھائی شیطان کو پتہ ہے کہ محلے میں جو دین آئے گا انہی تبلیغ والوں کے ذریعے سے آئے گا، تو انہی کو جب آپس میں وہ پھوٹ ڈال دو گے نا اور یہی آپس میں جدا جدا ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسی مسجدیں جو مسجدیں ایک ٹائم پر 24 گھنٹے آباد تھی، ان مسجدوں میں تعلیم والا بھی کوئی نہیں رہا، شیطان نے آپس میں بھڑکا دیا۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑا دیتا ہے، کبھی امام صاحب سے لڑا دیتا ہے۔ وہ بات کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن شیطان کو پتہ ہے کہ یا تو مولوی صاحب ہی جو ہے دین انہی کے ذریعے سے آنا ہے یا تبلیغ والوں کے ذریعے سے آنا ہے، انہی کو آپس میں لڑاؤ۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، جو لوگ سمجھدار تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے مسلمان کو کیسے خوش کرنا ہے،
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا جی میں مقروض ہوں، 700 درہم مجھ پر قرضہ ہے، میری مدد کریں۔ تو انہوں نے اپنے منشی کو لکھا کہ بھئی یہ جب تمہارے پاس آ جائے تو اس کو 7000 درہم دے دینا۔ اب منشی کے پاس وہ پرچہ دے دیا کہ بھئی جاؤ اس کے پاس، وہ چلا گیا، اس نے کہا کیا کام ہے جی؟ 700 درہم کا قرضہ تھا، عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا اس کے اندر تو 7000 لکھا ہوا ہے، تو جاؤ صحیح کرا کے آؤ۔ عبداللہ بن مبارک کے پاس پھر آیا، اس نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے اس کو واپس لکھا۔ اس نے کہا بھئی بات سنو، اگر تم میرے منشی ہو نا تو بس جو میں کہوں وہ کیا کرو۔ میں نے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنی تھی کہ جو آدمی مسلمان کو غیر متوقع طور پر خوش کر دے گا، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو جب یہ 700 درہم کی اس سے آیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس کو 700 تو ویسے ہی مجھ سے امید ہے، اس لیے تو آیا ہے۔ جب اس کو 7000 ملتے تو یہ غیر متوقع طور پر خوش ہو جاتا، میری مغفرت ہو جاتی۔ اور تم نے جب اس کو یہ بتا دیا ہے تو اب تو اس کی 7000 کی بھی مجھ سے امید پیدا ہو گئی ہے۔ اب جب تمہارے پاس یہ آئے تو اس کو 14000 دے دو، اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ تو جو سمجھدار لوگ تھے نا، وہ مسلمان کو خوش کرنے کی چکر میں ہوتے تھے۔ ایک عالم کہنے لگے کہ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا بے تحاشا رو رہا ہے، کہتے میں نے کہا خیریت تو ہے، کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ابو نے پیسے دیے تھے کہ جاؤ 1 درجن انڈے لے آؤ، میں نے انڈے لیے، وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے، سارے ٹوٹ گئے، اور ابو بڑے غصے والے ہیں، اب گھر میں پٹائی ہوگی، رو رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے ایک منٹ صبر کرو۔ میں نے کہا کیا؟ دکاندار سے کہا کہ اس کو 1 درجن اور انڈے دے دو، میں تمہیں دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں۔ اس نے دے دیے۔ کہتے یہ بچہ جس خوشی سے جانے لگا نا، لیکن جتنا یہ بچہ خوش تھا اس سے زیادہ میں خوش تھا، اس لیے کہ میں نے بھی ایک مسلمان کو غیر متوقع طور پر خوش کیا ہے، اللہ میری بھی مغفرت کر دیں گے۔ میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، جو سمجھدار تھے وہ مسلمان کو خوش کرنے کے چکر میں ہوتے تھے۔ ہاں آج اللہ معاف کرے، کچھ ہمارا ایسا زمانہ آ گیا کہ آج ہمارے ذہنوں میں کچھ ایسا بھرا ہوا ہے کہ ہم مسلمان کو ناخوش کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ کسی کو ایسی بات کہتے ہیں کہ اس کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ یہ اچھا کسی کے ساتھ یعنی ایسے ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے یعنی آپ خود سوچیں، کم سے کم درجہ مسلمان کا ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے میرے اس کام سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوگی، پھر بھی جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ ایسی ہماری زندگیاں، یعنی ایسی زندگی، جو سمجھدار تھے ان کی زندگیوں سے مسلمان کو فائدہ ہوتا تھا۔ ہماری زندگیوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اپنی زندگی کو بدلنا۔ ہمارے دل میں اب ہم دیکھیں نا، یعنی سب جنت کے اندر سب سے اعلیٰ نعمت وہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت۔ جنت کے اندر آپ کا ساتھ، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک صحابی سے فرمایا کہ اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں میل کچیل نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، کسی سے تمہاری باتیں بند نہ ہو، فرمایا ایسے کر لو، ذالک من سنتی، یہ میری سنت میں سے ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جو آدمی میری سنت سے محبت کرے گا یہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرے گا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو آدمی مجھ سے محبت کرے گا یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں اپنے پیغمبر کے ساتھ رہیں، اس کا طریقہ یہ ہے، آپ حضرات بھی پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوں گے، اور آپ کے دلوں میں بھی پتہ نہیں کس سے کینہ اور بغض اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، بس آپ جاتے ہی اس کو گلے لگا لیں۔ سب کے ساتھ اپنا، وہی مولانا جمشید صاحب کی بات کہ ہم سب کے ہیں اور سب ہمارے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا نا، اچھا شیطان آپ کو ایک اور پٹی پڑھائے گا
शैतान आपसे ये कहेगा कि जब तुम हाथ आगे करोगे तो क्या होगा, वो नहीं करेगा तो मेरी सुक्की हो जाएगी। हाँ, नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने हाथ आगे बढ़ाया और उसने नहीं बढ़ाया, आपके साथ फरिश्ता हाथ मिलाएगा, उसके साथ शैतान हाथ मिलाएगा। हाँ? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-बादिउ बिस्सलाम बरीउ मिनल किब्र, फरमाया जो आदमी सलाम में इब्तिदा करेगा ये तकब्बुर से बरी है। इसलिए अच्छा, तबलीग के काम में भी सबसे बड़ी रुकावट यही आपस की रंजिशें हैं, और शैतान को सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा शैतान को महबूब भी यही चीज़ है, इसलिए कि यही चीज़ें इंसान को दीन से दूर करती हैं। तो बस हमने क्या करना है, हर मुसलमान को अपनाना है, हर मुसलमान को करीब करना है और हर मुसलमान के करीब होना है। अल्लाह ने फरमाया है कुरान पाक में, फरमाया बुराई का जवाब नेकी से दो, बुराई का जवाब नेकी से दो। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, जो तुम्हारा जानी दुश्मन है वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी ऐसे नहीं करते कि अल्लाह 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 एक बात कहे और उसका वजूद ना हो। और करना किसके लिए है, करना इसलिए है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो, है ना। हमारे तमाम के तमाम काम, वो सब की बुनियाद ये है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो। हाँ, अल्लाह इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, फरमाया अल्लाह तुम्हारी सूरतों को भी नहीं देखते। अगर अल्लाह सूरतों को देखते ना तो हदीस में आता है कि जो काली औरत होगी, जो काली रफ्सार वाली औरतें हैं, फरमाया क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हम दोनों जन्नत में यूं होंगे। हाँ? तो अगर अल्लाह सूरतों को देखते तो काली औरत तो पता नहीं कहाँ जाती, लेकिन अल्लाह के यहाँ काला और सफ़ेद होना ये कोई फजीलत की बात नहीं। अल्लाह के यहाँ अल्लाह तो दिलों को देखते हैं, अल्लाह तो आमालों को देखते हैं। बंदा किसके लिए करता है, अपनी ज़िंदगी को बदलना। ये जो तबलीग की मेहनत है ना, ये मेहनत इसी बात के लिए है कि हम अपनी ज़िंदगियों को बदलने के फ़ैसले करें। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये दुनिया नहीं और दुनिया की चीज़ें नहीं, हमारी ज़िंदगी का मकसद वो आखिरत की ज़िंदगी है जो लामुतनाही ज़िंदगी है, जिसके बारे में अल्लाह ने हमारे पैगंबर को 3 मरतबा कुरान पाक में फरमाया कि देखो कसम खाओ कसम, और कसम खा के इनसे कहो कि ये हक है, ये मौत के बाद वाली ज़िंदगी हक है। हमारे जितने रिश्तेदार थे वो कहाँ गए, जहाँ वो गए वहाँ हम सब ने जाना है। और जब हम दुनिया से चले जाएंगे हमारा सारा इख्तियार ख़त्म, और उसके बाद वहाँ आमाल का बदला है। आमाल की ज़िंदगी ये है, आमाल की ज़िंदगी अल्लाह ने हमें ये दुनिया की दी है। जब तक हम जिंदा हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी जन्नत को आला से आला बना सकते हैं, जहन्नुम से बच सकते हैं। ये पैगंबरों की मेहनत ये हुआ करती थी कि कोई आदमी जहन्नुम में जा जाए। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीसन अला हिदायतिन नासी अजमाइन, हमारे पैगंबर की हिर्स थी कि दुनिया का हर आदमी जन्नती बन जाए। हिर्स इसे कहते हैं, यानी आदमी तलब की वो सूरत जिसमें ना जान की परवाह हो, ना माल की परवाह हो, ना कारोबार की परवाह हो, ना बीवी बच्चों की परवाह हो ये कि ये काम ज़रूर हो जाए। हमारे पैगंबर के दिल में इतनी चाहत थी कि दुनिया का हर आदमी जन्नती बने कि इसके अंदर हमारे पैगंबर ने न जान की परवाह की, न माल की परवाह की, न कारोबार की परवाह की, न चीज़ों की परवाह की। बस आपकी धुन ये थी कि हर आदमी जन्नती कैसे बनेगा। जैसे शैतान की धुन ये है कि हर आदमी जहन्नुमी बने, हमारे पैगंबर की ज़िंदगी का मकसद हर आदमी जन्नती बने। इसी चीज़ को, ये चीज़ हमारे पैगंबर के दिल से सहाबा के दिलों में मुंतकिल हुई। जब सहाबा के दिलों में मुंतकिल हुई, सहाबा एक जगह ठहरे नहीं, सहाबा एक जगह ठहरे नहीं। अफ़गानिस्तान में सहाबा पहुँचे, अफ्रीका में
صحابہ پہنچے، جہاں جہاں انسانوں کی آبادی تھی صحابہ وہاں تک پہنچے اور وہاں جا کے اللہ کے دین کو پھیلایا۔ اور ان کی قبریں بنی، کیوں بنی؟ اللہ نے ہمیں دکھایا۔ یہ جو بات کے والے بندے ہیں سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ جب یہ دیکھیں گے یہ صحابہ کی قبریں اور یہاں تک ان کا آنا تو یہ بھی ان کی اتباع کریں گے۔ آج میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ایک ایسے زمانے میں پیدا کیا، یہ محنت ہو رہی ہے اور اسی محنت کی وجہ سے ساری کی ساری دنیا میں لوگوں کی قبریں بھی بن رہی ہے، دین بھی آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ جہاں جو ہے وہ دین کی بالکل فضا نہیں تھی وہاں بھی دین، جہاں لوگ بالکل کنارے پر تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بس ایک ہوا آئی تو سیدھے جو ہے وہ کفر میں داخل ہو گئے، وہ اپنے اسلام پر پکے ہو گئے۔ اور جو 24 گھنٹے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے اللہ نے ان سے اپنا ولی بنایا، اللہ نے ہمیں وہ محنت عطا فرمائی۔ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اللہ نے ہمیں ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، فرمایا دنیا تمہارے لیے ہے لیکن تم دنیا کے لیے نہیں، تم آخرت کے لیے ہو۔ تم نے اپنی اعمال سے اپنی آخرت بنانی ہے اور اپنے اعمال سے ساری دنیا کی آخرت بنانی ہے۔ اگر ہم یہ محنت کریں اور ساری کی ساری دنیا میں پھریں، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں، قیامت کے دن ہمارے پیغمبر جب ہم سے ملیں گے تو کیسے خوش ہو کے ملیں گے کہ وہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بلوچستان بھی گئے، سندھ بھی گئے، پنجاب بھی گئے، دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کے اندر پھرے ہیں۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ زندگی تو ہم سے گزر جائے گی، اگر ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے تو بھئی اس کے لیے یہ ہے کہ جس کے 4 مہینے نہیں لگے، میرے محترم دوستو اپنے آپ کو مزید لیٹ نہ کریں، بس جتنا جلد اتنا ہی فائدہ ظاہر۔ ہم سب کی سب سے اہم ضرورت وہ ہے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بنانا۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس کے ساتھ ہم سب کے سارے مسائل کا تعلق ہے۔ اسی اللہ کے چاہنے سے ہمارے سارے مسائل بنیں گے۔ جب وہ نہیں چاہیں گے تو ہمارے بنے ہوئے مسئلے بھی بگڑ جائیں گے۔ ہم سب کی ایک فطرت ہے کہ ہمیں اگر کوئی بھی کام درپیش ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ کام اور میرا یہ مسئلہ فلاں سے حل ہوگا، اب اس کے لیے ہم سب کتنی کوشش کرتے ہیں، ہے نا؟ واسطے ڈھونڈتے ہیں، تعلق ڈھونڈتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، اس شخص تک میری رسائی کیسے ہوگی۔ اور جب تک ہمارا وہ مسئلہ حل نہ ہو اس وقت تک ہمیں سکون نہیں آتا۔ یہ جب ہمارا ایک مسئلہ اٹکے اس وقت کا حال ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ہمارے جہاں سارے مسائل اٹکے ہوئے ہیں، سارے مسائل اللہ کے چاہنے سے حل ہوں گے۔ جن لوگوں سے ہمیں اپنے مسائل حل ہونا دکھائی دیتا ہے وہ بھی ان سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں۔ ہاں الگ بات ہے ہمیں کبھی دکھائی دیتا ہے کہ بھئی وہ فلاں سے میرا مسئلہ بنا۔ اب خود سوچیں کہ جب اللہ رب العزت کی ذات جس سے ہمارے سارے مسائل بننے ہیں، اس اللہ سے ہم نے اپنا تعلق بنانے کے لیے کیا کیا؟
دیکھیں، پہلے کسی چیز کا انسان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، کبھی کمی محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ کام ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہوا، اس کے بعد اس کی تڑپ آتی ہے، پھر انسان اس کے لیے سوچتا ہے، پھر وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ آج ہم خود سوچیں، ہم سب اپنی جو زندگیاں گزار رہے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے گزارتے کون سی سطح پر پہنچ گئے، کسی کے 20 سال، کسی کے 30 سال، کسی کے 40، 50، 60، 70، لیکن اس کے باوجود ہمارا اپنے رب سے تعلق بنا کہ نہیں بنا؟ نہ ہم نے اس کو سوچا، نہ سوچتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یعنی اس کی تڑپ بھی دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ یہ جو دعوت والی محنت ہے نا، وہ اسی بات کے لیے ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے رب سے تعلق، اس کی تڑپ پیدا ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو داؤد علیہ السلام کی ایک دعا بڑی پسند تھی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور جن سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور وہ عمل جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اور فرمایا وجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ اپنی محبت مجھے ساری کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب بنا دے۔ ہمارے جو دل ہے نا، پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں، تو ہمارے پیغمبر کی دعا یہ ہے کہ اللہ میرے دل کے اندر تیری محبت جو ہے، کسی بھی چیز سے، ہر چیز سے تیری محبت زیادہ ہو جائے۔ اور ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ اپنی محبت میرے دل کے اندر میری اپنی جان سے بھی زیادہ بنا دے، میری اپنی اولاد سے بھی زیادہ بنا دے، اور سخت گرمی کے اندر ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ بنا دے۔ تو جو چیز ہمارے پیغمبر مانگتے ہیں وہ چیز ہمیں بھی مانگنی چاہیے، ہے نا؟ اور جب ہمارے پیغمبر مانگتے ہیں تو وہ قیمتی چیز ہے، ویسے تو نہیں ہے، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ وہ ہارون الرشید ایک دن یہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے جو وزراء وغیرہ تھے یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک جو ہے اس کی باندی تھی، وہ اس کو پنکھا چل رہی تھی، تو اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اب ایک وزیر اٹھا، اس نے کہا مجھے قلعہ چاہیے، اس نے کہا تمہیں دے دیا۔ اس نے کہا دوسرا مجھے فلاں جو ہے وہ صوبے کی گورنری چاہیے، کہ تمہیں وہ دے دی۔ مجھے اتنے لاکھ چاہیے، وہ اس کو دے دیے۔ باندی سے کہا تم بھی کہو، اس نے کہا یہ بیوقوف فارغ ہو جائے تو میں بھی کہوں۔ ہاں بیوقوف نہیں ہے، میرے وزراء ہیں، میں انہی سے تو اپنی حکومت چلاتا ہوں۔ کہنے لگی جو بھی ہے لیکن ہے بیوقوف۔ اب ہارون الرشید بھی خاموش ہو گئے کہ بھئی عورت ہے۔ جب سب فارغ ہو گئے، انہوں نے کہا اب تم بولو۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو مجھ سے جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ تو باندی نے فوراً اپنا ہاتھ ہارون الرشید پر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا میرے وزراء کو بیوقوف کیوں کہا؟ اس نے کہا اس لیے کہا کہ کسی نے
قلعہ مانگا، کسی نے پیسے مانگے، کسی نے گورنری مانگی، تم خوش ہو، تم نے سب دے دیا، کل انہی سے ناراض ہو جاؤ گے تو یہ ساری چیزیں لے لو گے۔ اور میں بادشاہ میرا ہوا تو سب کچھ میرا ہوا، گورنری بھی میری، قلعہ بھی میرا، پیسے بھی میرے۔ میرے محترم دوستو، حقیقت میں اگر اللہ ہمارے ہو گئے تو سب کچھ ہمارا ہے، اور اگر اللہ ہمارے نہیں ہوئے اور جن چیزوں کو ہم للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری ہو گئی تو بھی ہم کچھ بھی نہیں۔ اب ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں نا، تو اللہ سے یہ بھی مانگتے ہیں کہ نہیں اللہ اپنا تعلق مجھے نصیب فرما۔ اگر پہلی بات تو یہ کہ تڑپ پیدا ہوگی تو آدمی اللہ سے مانگے گا۔ اب دیکھیں کسی کے اندر احساس ہو کہ یہ چیز نہیں ہے، اچھا ایک اس میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبی اللہ لدینی، اے اللہ میرے دین کے لیے میرے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لما اہمنی، اے اللہ جو چیزیں مجھے غم میں ڈالتی ہیں میرے لیے ان کے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لمن بغى علی، اے اللہ جو میرے اوپر ظلم کرے تو میرے لیے ان کے لیے بھی کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، اے اللہ جو لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو میرے لیے ان کی طرف سے بھی کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، اے اللہ جو لوگ میرے لیے بری تدبیریں بناتے ہیں تو میرے لیے ان کے لیے بھی کافی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا حسبی اللہ عند الموت، یہ جو پہلی 5 چیزیں ہیں نا یہ دنیا سے متعلقہ ہے، یہ بھی مانگی، اور پھر فرمایا حسبی اللہ عند الموت، اے اللہ موت کے وقت بھی میرے لیے کافی ہو جائے۔ حسبی اللہ عند المسألۃ فی القبر، اے اللہ جب قبر کا سوال و جواب ہو اس وقت بھی تو میرے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ عند المیزان، اے اللہ میزان کے وقت بھی جب نامہ عمل تولے جا رہے ہوں تو میرے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ عند الصراط، اے اللہ پل صراط پر بھی میرے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ تو اب 5 چیزیں دنیا کی، 5 چیزیں آخرت کی، تو یہی 5 چیزوں میں سب کچھ ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہمارے پیغمبر نے اللہ سے کیوں مانگا؟ اس لیے مانگا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کس کو دیتے ہیں؟ جس کا اللہ سے تعلق ہو۔ دیکھیں نا، ایک ہے تعارف، ایک ہے تعلق۔ تعارف مثال کے طور ہم جانتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کون ہیں، اس کو تعارف کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ایک ہے تعلق، ہمارا ان سے ایسا تعلق ہو کہ میں ان سے کچھ کہوں وہ پورا کر دیں۔ تو ہم تعارف اور تعلق میں فرق کو نہیں سمجھتے، یہ تعارف ہی کو ہم تعلق سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا اپنے رب سے اتنا تعلق ہو جائے کہ ہم جو بھی مانگیں ہمارا رب ہمیں دے، اس تعلق کو اللہ سے پیدا کرنا پڑے گا۔ اب یہ تعلق اللہ سے کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا جو چیزیں حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے گناہ اسے کہتے ہیں جو بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے نا
اس کے درمیان جو چیز حائل ہو جائے اس کو جو حائل ہو، رکاوٹ بنے، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ یعنی جو چیزیں اللہ نے روکی ہے، اللہ نے منع کیا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنی، اس سے رکنا۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ایسے ہیں کہ یقینی بات ہے ہم سب کا شیطان دشمن ہے، تو شیطان ہمیں وہ چیزیں مزین کرے گا، ہے نا؟ شیطان کی چاہت کیا ہے؟ شیطان کی چاہت انسان کی گمراہی ہے۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اس کی چاہت ہی یہی ہے کہ انسان سے گناہ کرائے۔ اور اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی۔ فرمایا ایک آدمی ہے، وہ اپنے اونٹ پر اس نے اپنے اونٹ پر اپنا سامان لادہ، مثال کے طور کھانے پینے کا جتنی ضروریات تھی سب لادی، اور یہ چل پڑا سفر کے لیے، جنگل کی طرف نکل گیا۔ آگے جا کے جنگل کے اندر اس کا اونٹ اس سے بدک گیا، اس کے قابو سے باہر ہو گیا۔ اب اسی اونٹ پر اس کا کھانا بھی تھا، اسی اونٹ پر اس کا پینا بھی تھا۔ اب نہ کھانا رہا نہ پینا رہا، نہ پانی رہا اور نہ کھانا رہا۔ اب یہ بیچارہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، پیاس بھی لگی، بھوک بھی لگی، لیکن کچھ بھی نہیں۔ آخر میں اس کی ایسی حالت ہو گئی کہ بس موت ہی موت۔ تو قریب میں ایک درخت تھا، اس کے نیچے لیٹ گیا، اور اس لیے لیٹ گیا کہ بس ویسے ہی مرنا ہے تو بس یہیں پر مر جاتا ہوں۔ تو آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی نا، تو اس نے دیکھا اس کا اونٹ بمائے سامان کے وہ اس کے سامنے کھڑا۔ اب یہ اتنا خوش ہوا کہ اس کو یہ کہنا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور یہ خوشی میں یہ کہہ اٹھا کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یعنی اتنا خوشی سے اس کے وہ جذبات ہی بے قابو ہو گئے، زبان ہی پھسل گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنا یہ آدمی خوش ہوتا ہے نا جب اس کو اپنی اونٹ میں، اس سے زیادہ خوش اللہ رب العزت اس وقت ہوتے ہیں جب ایک گناہگار بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، بندے کی توبہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کیا ہوتا ہے؟ اچھا، شیطان کیا ہوتا ہے؟ شیطان بندے کی توبہ سے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اچھا یہ جو شیطان ہے نا، یہ جو شیطان بنا ہے کیوں بنا ہے؟ شیطان تو اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ بھئی تم آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ بھئی اس آدم کو سجدہ نہیں ہے، اصل تو اللہ کا حکم ہے، اور میں اللہ کے حکم، اللہ جو حکم دے بس ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ بھئی اللہ نے جو چاہے ہماری طبیعت مانے کہ نہ مانے۔ یہ جو شیطان ہے نا، یہ اپنی طبیعت چلانے کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں بھی ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ جو ایک جگہ فرماتے ہیں اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ فرمایا اچھا تم اس ابلیس کو اور اس کی نسل کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کے؟ میں نے تمہاری وجہ سے اس کو گمراہ کیا اور تم مجھے چھوڑ کے اسی کے پیچھے چل پڑے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ رائندہ درگار ہوا انسان کی وجہ سے، اس کی انسان کے ساتھ دشمنی لگ گئی،
تو اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے طاقت دے. اللہ نے فرمایا کہ بھی میں نے تمہیں طاقت دی، تم زیادہ ہوں گے، انسان کم ہوں گے. پہلے تو خوش ہوا کہ بھی طاقت مل گئی، اب زیادہ ہوں گے تو ان سے جیت جائیں گے. پھر اس کو سوچ آئی کہ بھئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کم ہے نا یہ بھی زیادہ پر غالب آ جاتے ہیں. تو اللہ سے کہنے لگا کہ اللہ مجھے اور طاقت دے. اللہ نے فرمایا کہ بھئی تمہیں میں نے یہ طاقت دی ہے کہ تم انسان کے جسم میں ایسے چل سکتے ہو جیسے انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے. اس پر یہ خوش ہو گیا کہ بھئی اب تو مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے اب میں اس کے جب جسم میں گھسوں گا تو اس کے دل میں خیال ڈالوں گا. یہ خیال جو ہے نا، خیال اور وسوسہ ایک ہی چیز ہے. تو شیطان انسان کے دل میں گمراہی کا اور اللہ کی نافرمانی کا خیال ڈالتا ہے، اس کو مزین کرتا ہے. اس نے یہ کہا تھا اللہ سے کہ قال فبما اغويتني لأزينن لهم ما في الارض، اے اللہ زمین پر جو کچھ ہے میں ان کو مزین کروں گا. تو وہ جو چیزیں اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ انسان کے سامنے مزین کرتا ہے. غیر محرم عورت کو دیکھنا مزین کرتا ہے، حرام کمانے کو مزین کرتا ہے. حلال سے حلال اس کا حلال سے کوئی دلچسپی نہیں، حرام سے اس کی دلچسپی ہے. تو حرام میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، چاہے وہ رشوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ سود کی صورت میں ہو، چاہے اس کے علاوہ بھی ہو، وہ انسان کو اس طرف وہ کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ بھئی جب اس کو اتنی طاقت مل گئی تو یہ تو میری ساری نسل کو برباد کر دے گا. تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اے اللہ تو نے اس کو اتنی طاقت دے دی، مجھے بھی تو طاقت دے. میں یا میری اولاد اس سے یعنی اس کے مقائد سے، اس کے چالوں سے کیسے بچے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی طاقت دی ہے کہ تم شیطان کی ساری زندگی کی محنت ایک لمحے میں ختم کر سکتے ہو. تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ وہ کون سی طاقت ہے؟ فرمایا وہ توبہ کی طاقت ہے. تم اگر شیطان نے تمہیں بہکایا اور کرتے کرتے تم نے بہت سارے گناہ کر لیے، لیکن مرنے سے پہلے کسی بھی وقت میں جب بھی تمہیں بس احساس ہوا اور تم نے کہا اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما، تم کہو گے مجھے معاف فرما اور یہ الفاظ ختم نہیں ہوگے تمہیں معافی مل جائے گی. انسان کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان پکا عزم کرتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہی گناہ پھر ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ مجھ سے تو پھر ہو گیا، مجھے پھر معاف فرما دے. اللہ رب العزت پھر معاف فرما دیتے ہیں. اچھا تیسری مرتبہ پھر ہو جاتا ہے، پھر آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ مجھ سے تو پھر گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرما دے، اب نہیں کروں گا. اللہ پھر معاف فرما دیتے. اس طریقے سے کرتے کرتے انسان تو تھک جاتا ہے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے. ایسے اللہ کی ذات ہے. آپ اپنے باپ کی ایک مرتبہ بات نہ مانے، 2 مرتبہ نہ مانے، 3 مرتبہ نہ مانے، آگ کر دے گا، گھر سے نکال دے گا. اللہ ایسے نہیں کرتے، ایسے اللہ کی ذات. اچھا پھر دوسری بات، اللہ رب العزت دنیا